अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। यकम अप्रैल 2024 पीर का दिन है। खुशखबरियाँ आप देख रहे हैं। साइफर की खुशखबरी भी रिमार्क्स में ही क्लियर है कि इसको ख़त्म कर लें, और उसमें बरीयत लिखी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इमरान खान साइफर के केस में बरी हो रहे हैं और बहुत जल्द हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। वो क्या है वजूहात, चलें वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। बाकी जो मामलात कोर्टों में चल रहे हैं वो हौसला अफजा है। यानी मेरिट पे अगर चीज़ें चली, और सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब के हवाले से कल इलेक्शन पटिशनें दायर करने का आखिरी दिन है, इलेक्शन अपीलें दाखिल करने का आखिरी दिन है, लास्ट डे है। कल तक अपीलें दायर कर ली जाएं, पर नहीं दाखिल करेंगे तो आपका राइट हो, और बहुत सी अपीलें दाखिल होनी हैं, और ये अपीलें जब दाखिल होंगी और अपने अल्टीमेटली टाइम के दौरान इन अपीलों पर फैसला होना है। फोरेंसिक का मैंने आपको कह दिया था कि फोरेंसिक जो है वो बाकायदा लोकल ना कराया जाए, वो इसके लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट फोरेंसिक लिए जाएं। एक खुशखबरी दे देता हूँ, PP35 यूसुफ का जो केस है उसमें फार्म 45 की सर्टिफाइड कॉपियाँ निकलवा ली हैं, और कमाल की बात ये है कि फार्म 45 वही है। ये केस टोटल दस्तबरदारी का बनाया हुआ था, यानी फार्म 45 की ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपीज़ निकालनी है, और उसका रिज़ल्ट अगर टैली करें तो वो फार्म 47 में गलत बनाया गया है। फार्म 45 से अगर कल्मिनेट हो 47 के अंदर, तो वो हालात बिल्कुल वाज़े तौर पर वाज़े हैं कि वो यूसुफ जीते हुए हैं। फार्म 47 के अंदर रिटायर्ड भी नहीं लिखा हुआ। फार्म 49 जो जारी किया कंसोलिडेशन के बाद, उसमें रिटायर्ड भी लिख दिया गया, और रिज़ल्ट जो ये वाला था रहा था कंसोलिडेट करने के बाद वो सामने आ गया। तो देखा जाए फार्म 45 जो तब्दील भी किए थे, तब्दील होने के बावजूद भी जो है वो असल अपलोड हुए हैं, जिनकी मुसद्दका कापियाँ ले ली गई हैं। उसके मुताबिक यूसुफ जो है ये इलेक्शन जीत गए हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है, और है ये मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये मेहनत करते रहे, इसमें दरवाज़ा खटखटाते रहे। इलेक्शन कमीशन का भी कॉपियाँ नहीं दे रहे थे इसमें, फार्म 45, 46, 47, 48, 49 की। उसके लिए बारहा लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को लिखा। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि वो स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करा दी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अपना वो कॉपी नहीं दे सकता। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन आई कि नहीं, ये कॉपीज़ प्रोवाइड की जाए। वो कॉपी आज ही लाहौर हाई कोर्ट में रिट लगी थी, आईनी दरख्वास्त, और उस पर कल के लिए इंस्ट्रक्शन लेने को कहा है। और ताज़ा इतला यही है मेरे पास कि आज कॉपीज़ दे दी गई हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं आज दे दी गई हैं, और उसके मुताबिक यूसुफ जीते हुए हैं। चलते हैं आगे। नवाज शरीफ और अदालतें, क्या अदालतों ने कोई सहूलतकारी की? क्या मुलजिम की गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सितंबर 2017 में शुरू होने वाले इसका फ़ैसला 10 माह की समाअत के बाद जुमे को नायब अदालत के जज बशीर ने सुनाया था। ताहम नवाज शरीफ समेत कोई भी मुजरिम जो है ना मुलजिम मौके पर कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। माजी में भी नवाज शरीफ को अपने सियासी मुखालिफन की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत की अदालती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता था। उनमें से 2 मुकदमों में उन्हें सज़ा भी हुई थी। ताहम ऐसी पहली बार हुआ था कि उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई उनकी अपनी जमात के दौर में शुरू हुई थी। 2017 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में मुकदमे में नवाज शरीफ को नाअहल करार देते हुए कौमी एहतसाब को हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन में वाक़ एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ की मलकियत और उसकी ख़रीदारी में नाजायज़ ज़राए के इस्तेमाल के हवाले से रेफरेंस दायर करें और 6 माह में कार्रवाई मुकम्मल करें। पनामा की 126 दिन की हेयरिंग हुई थी, 126 दिन की। कोई एविडेंस नहीं आ सका, कोई सबूत ना ले सके, और इस बारे में मरियम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हसन और हुसैन क्या कहते रहे थे, वो खुद सुनिएगा। और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक मीन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं
وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. It's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی، پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا. ریکارڈ پہ ہے حسن کے ٹیکس کہ جو ریکارڈ ہے اس پہ ہے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے پاس رہتی ہوں. نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہے ان کو اون کرتی ہیں. ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے. وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے. خواہ سعودی عرب ہے خواہ برطانیہ ہے، ریکارڈ پہ ہے، ٹیکس کے ریکارڈ پہ ہے. پیسہ کہاں سے ہے؟ ریکارڈ پہ ہے. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹ. آپ نے سن لیا جو یہ کہتے تھے. 7 مارچ کو پہلی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر احتساب دل کے جال بشیر نے پہلی توسیع کی درخواست کی، جس کے بعد مدت 12 مئی تک بڑھا دے گی. اس توسیع کے بعد بھی دلائل مکمل نہ ہونے پر سبب دوسری توسیع 9 جون اور تیسری توسیع 10 جولائی تک کے لیے دی گئی. گزشتہ سال 26 ستمبر کو پہلی بار عدالت میں پیش ہونے کے بعد سے نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم صفدر 80 سے زیادہ مرتبہ صاحب عدالت میں سماعت کے لیے حاضر ہوئے. تاہم حسن اور حسین نواز ایک مرتبہ بھی عدالت میں نہیں آئے اور عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دے چکی تھی. پاناما کیس میں نااہلی، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ پاناما کیس ہے کیا. پاناما کیس میں دبئی کی کمپنی آئیں، دبئی کی کمپنیوں میں اپنے آپ کو ملازم شو کیا، اقامہ لیا، تنخواہیں آ رہی تھیں، تنخواہیں ڈکلیئر نہیں کی، تو یہ مس ڈیکلریشن تھی. اس لیے 62(1)(f) کے تحت مس ڈیکلریشن کے تحت نااہلی ہوئی، اور یہ نااہلی تاحیات نااہلی تھی. اس نااہلی کو کرٹیل کر دیا گیا، 5 سال کر دیا گیا. یہ ترمیم کی 232 میں، یہ غیر قانونی اور غیرانی ترمیم ہے. یہ چیلنج کی ہے. اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال نے اس کو ڈسمس کیا. اس کی انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی ہے. اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب تک وہ فیصلہ آتا ہے تو ہم کرتے ہیں. پاناما کیس میں نواز شریف کو عدالتی کارروائیوں پر نظر ڈالیں تو 2017 میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیکس کے فیصلے میں، متفقہ فیصلے میں، وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے خاندان کے افراد کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا. اس سے قبل ان کے خلاف مختلف ادوار میں مختلف نوعیت کے مقدمات درج ہوتے رہے، لیکن پہلی بار سزا انہیں سابق آمر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے طیارہ سازش کیس کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس میں بریت کے حوالے سے صدق جیلانی صاحب نے اپیل الاؤ کی تھی. پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کے خلاف لگائے جانے والے مقدمہ سب سے اہم کیس طیارہ سازش کیس تھا، جس میں تختہ الٹنے والے جرنیل نے نواز شریف پر دہشت گردی، قتل کی سازش، ہائی جیکنگ اور اغوا کے الزامات عائد کیے. جنوری 2000 میں کراچی میں استدار دہشت گردی کی عدالت نے اس کیس کی سماعت شروع کی، اور اپریل 2000 میں جج رحمت حسین جعفری نے نواز شریف کو 4 میں سے 2 الزامات ہائی جیکنگ اور دہشت گردی کا ملزم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی. دسمبر 2000 میں سعودی بادشاہ اور لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کی درخواست پر نواز شریف، پرویز مشرف نے نواز شریف اور ان کے خاندان کو 10 سالہ جلاوطنی کی شرائط پر معافی دے دی، اور یہ باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا 10 سال کا. یعنی جو بات مانتے نہیں رہے، لیکن یہ باتیں ساری کھل کے سامنے آ گئی. معافی کے بعد نواز شریف سمیت خاندان کے بیشتر ارکان نومبر 2007 تک سعودی عرب میں قائم پذیر رہے. 1999 اور 2000 میں مشرف دور کے نیب ریفرنس. 1997 میں جب نواز شریف نے 2/3 سے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، دوسری دفعہ وزارت عظمیٰ سنبھالی، تو لگتا تھا کہ ان کے سیاسی مخالفین اب کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. لیکن 2.5 برس کے قلیل عرصے بعد ہی ان کے چنندہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اکتوبر 1999 میں 1999 میں ان کا تختہ الٹ دیا. حکومت سنبھالنے کے بعد پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف بدعنوانی اور دہشت گردی کے خلاف مقدمات درج کرائے. قومی احتساب بیورو جسے نیب میں کہا گیا 1999 اور 2000 کے اوائل میں نواز شریف کے خلاف کل 28 مقدمات شروع کیے،
جن میں سے 15 ناکافی شواہد کی بنی وجہ سے اگلے 4 برسوں میں خارج ہو گئے، جبکہ 9 مقدمے 18 سال گزرنے کے بعد زیر تفتیش رہے۔ نیب کی جانب سے شروع کیے جانے مقدمہ سب سے اہم وہ 4 ریفرنس تھے جو احتساب عدالت کو بھیجے گئے۔ ان 4 ریفرنس میں ہیلی کاپٹر کیس کے نام سے مشہور ہونے والا پہلا ریفرنس اٹک قلعے میں قائم احتساب عدالت میں سنایا گیا، اور جج فاروق لطیف نے نواز شریف کو 1993 میں خریدے جانے والے 6 لاکھ پاؤنڈ کے ہیلی کاپٹر پر ٹیکس نہ دینے اور اثاثے نہ ظاہر کرنے کی پاداش میں 14 سال کی قید سزائی اور 2 کروڑ جرمانہ دیا۔ احتساب عدالت کے آج کے فیصلے سے قبل اب تک کے لگائے گئے جانے والے کرپشن کے الزامات میں یہ واحد کیس تھا جس میں نواز شریف کو سزا ملی۔ نواز شریف اس سزا کے بعد 6 ماہ جیل گزارے، تاہم دسمبر 2000 میں اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف کی جانب سے معافی دیے جانے پر جو ہے نا وہ پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے۔ حدیبیہ ملز جو کہ ریفرنس کیس ہے، یہ وہ معاملہ ہے جس کا ذکر پاناما کیس میں سماعت کے دوران سپریم کورٹ ہر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے 2 ماہ کی تحقیقات کے بعد سنائی دیتا رہا۔ حدیبیہ مل ریفرنس دائر کرنے کی منظوری مارچ 2000 میں اس وقت کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل سعید امجد نے دی تھی۔ اگرچہ ابتدائی ریفرنس میں میاں نواز شریف کا نام شامل نہیں تھا، تاہم جب نیب کے اگلے سربراہ خالد مقبول نے حتمی ریفرنس کی منظوری دی تو ملزمان میں میاں نواز شریف کے علاوہ ان کی والدہ شمیم اختر، 2 بھائیوں شہباز اور عباس شریف، بیٹے حسن حسین، حسن نواز، بیٹی مریم نواز، بھتیجے حمزہ شریف اور عباس شریف کے علاوہ سبیہ عباس کے نام شامل تھے۔ یہ ریفرنس ملک کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے 25 اپریل 2000 کو لیے گئے ان کی بنیاد 164 کے بیان پر، جس کے بعد انہوں نے جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے شریف خاندان کے 1.48 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ رقم کی منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا تھا۔ اسحاق ڈار بعد ازاں اپنے بیان سے منحرف ہو گئے اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ بیان انہوں نے دباؤ میں آ کر دیا ہے۔ اب رائیونڈ اسٹیٹ کیس کی طرف لے چلتے ہیں۔ اس معاملے کا تعلق جاتی عمرہ میں 401 کنال زمین پر 1992 سے 99 کے درمیان شریف خاندان کی رہائش گاہ اور دیگر عمارات کی تعمیر کے حوالے سے تھا۔ اس میں نواز شریف اور ان کی والدہ شمیم اختر ملزمان تھے۔ ریفرنس میں نواز شریف پر الزام لگایا گیا انہوں نے ان کے تعمیراتی سرگرمی کی جو رقم ادا کی ان کے ظاہر کردہ اثاثوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ ان دونوں ریفرنس کی سماعت نواز شریف کی ملک بدری کے بعد روک دی گئی، اور جب 2013 میں نواز شریف تیسری مرتبہ برسر اقتدار آئے تو اس دور میں لاہور ہائی کورٹ نے مارچ 2014 میں یہ دونوں مقدمات خارج کر دی۔ حیران کن طور پر مضبوط شواہد ہونے کے باوجود نیب کی جانب سے اس اخراج پر سپریم کورٹ میں کوئی اپیل دائر نہیں کی گئی۔ یہ بڑا اہم سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور اتفاق فاؤنڈری کیس جو ہے، اس مقدمے میں شریف خاندان پر بینکوں کے 3 ارب 80 کروڑ کے قرضوں کی عدم ادائیگی کا الزام لگایا گیا تھا، اور کہا تھا کہ ادائیگی سے بچنے کے لیے کمپنی نے جان بوجھ کر خود کو دیوالیہ ظاہر کیا۔ اتفاق فاؤنڈری کے فروغ سے حاصل شدہ رقم کی بینکوں کی ادائیگی کے بعد یہ مقدمہ بھی فروری 2025 میں لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا۔ 1994 میں بے نظیر دور بٹوں میں FIA کے چالان۔ ماضی میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائیوں پر نظر ڈالیں تو ان کے خلاف سب سے پہلی کارروائی 23 سال قبل بے نظیر بھٹو کے دوسرے دورے حکومت میں ہوئی، جب اکتوبر 1994 میں ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف رمضان شوگر مل کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی۔ اس کیس میں شریف خاندان پر رقم میں خرد برد اور غیر مجاز استعمال کا الزام تھا، اور اس کی تفتیش سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کی۔ تاہم 20 سال بعد 2014 میں یہ معاملہ رمضان شوگر مل اور مدعی کے درمیان طے پایا۔ 1994 میں نومبر کے آخری مہینے میں FIA نے حدیبیہ پیپر مل اور حدیبیہ انجینئرنگ کے خلاف خصوصی عدالت میں چلان جمع کرایا، جس میں نواز شریف پر دھوکہ دہی اور رقم خرد برد کرنے کے الزام لگائے گئے تھے۔ لیکن 3 سال بعد جون 1997 میں نواز شریف جو اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم بن چکے تھے، لاہور ہائی کورٹ میں دونوں مقدموں سے متعلق ریٹ پٹیشن اس سزا کے ساتھ جمع کرائیں کہ FIA کے دونوں چلانوں کو خارج کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ درخواست منظور کر لی اور FIA نے اس کے خلاف کوئی اپیل فائل نہیں کی۔ یہ وہ تاریخی ریکارڈ ہے کہ یہ اپیلیں فائل نہیں ہوتی، نہیں نہ FIA نہ نیب، اور قوم اسی طرح آنکھیں کھلی کر کے دیکھتی رہی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔